अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। कल 5 अगस्त है और 5 अगस्त को इमरान खान को जेल में क़ैद हुए 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे और इसी ज़िम्न में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक का आगाज़ कर रही है। इस तहरीक के खालो ख़त क्या हैं, इस तहरीक का लाहे अमल क्या है, ये तहरीक चलेगी कैसे और इसका जो एक्शन प्लान है और बिलखुसूस इसका चार्टर ऑफ डिमांड है वो क्या है, बज़ाहिर ये अभी सामने नहीं आया है। इस सारे सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो मरकज़ी हो या सूबाई हो, वो तकसीम नज़र आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक ये तय नहीं कर सकी है कि इस तकरीब की जो मरकज़ी सरगर्मी है वो कहाँ होनी है। बज़ाहिर जो पंजाब के लोगों को हिदायत दी गई है, ओहदेदारान को और दीगर जो अरकान कौमी असम्बली हैं, ये कहा गया है कि अरकान कौमी असम्बली और सैनेट जो हैं वो अडयाला के सामने एहतजाज करेंगे, जबकि बाकी लोग जो हैं वो अपने अपने हलक़ों में एहतजाज करेंगे। इस सारे सिलसिले में अब इम्पैक्ट क्या होगा इसका, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स भी इस कन्फ्यूजन के माहौल में, तहरीक में अपना एक मौसर किरदार अदा कर सकेंगे, ये एक सवाल है। आज के प्रोग्राम में इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्हें सज़ा हो चुकी है 9 मई केसेस में, वो भी इस वक्त जो ज़मानत है वो लेने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं और अब उनकी भी गैर मौजूदगी है। इससे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? बैरिस्टर गौहर ने एक और इंकशाफ किया है। उनका ये कहना है कि 39 के करीब MNAs हैं जो नाअहल हो जाएंगे, जिनको सज़ाएँ हो जाएंगी। साथ ही साथ जो हुकूमती एंड है, उस एंड पे जो बाज़गश्त है वो 18वीं तरमीम का जो मनफी असरात हैं उनको ज़ायल करने के लिए 27वीं तरमीम लाने पर गौर हो रहा है। इस 27वीं तरमीम में वो कौन से इख्तियारात हैं जो सूबों के पास हैं या जो मरकज़ के पास हैं वो सदर के पास आएँ, ये यकीनी तौर पे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो उठ रहे हैं। उन पर भी हम कोशिश करेंगे कि जान सकें कि आखिर ये मामला है क्या। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच तिजारती मुआहिदा, पाकिस्तान जो है वो अब 19% टैरिफ देगा। पाकिस्तान की मईशत पे इसके असरात क्या होने हैं, बाहमी तिजारत पे क्या असरात होने हैं, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। इरशाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तहरीक है उसका आगाज़ कल हो रहा है। ओवरऑल अभी तक जो न्यूज़ देखी हैं हमने, उसमें कोई बाज़ाब्ता लाइन ऑफ एक्शन नहीं है और इम्पैक्ट क्या होगा, क्या ये एक रोज़ा एहतजाज है या तहरीकें तो बहुत लंबे अरसे तक चलती हैं, ये सिलसिला कैसे चलेगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? आपने अभी तक क्या असेस किया है इससे? अब ऐसे बाकायदा बाज़ाब्ता अभी तक कोई ऐलान सामने नहीं आया। अभी TV चैनल्स पे, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे मैं देख रहा था कि फ़ैसला ये हुआ है कि कौमी असम्बली और सैनेट के अरकान जो हैं वो इस्लामाबाद में जमा होंगे। अब ये पता नहीं उनमें से वो भी होंगे जिनको सज़ाएँ हो चुकी हैं कि वो गिरफ़्तारी के लिए आएंगे, अडयाला जेल के सामने गिरफ़्तारी देंगे, या वो नहीं आएंगे, बाकी लोग गिरफ़्तार होने के लिए आएंगे। और बाकी जो सूबाई असम्बली के अरकान हैं, ओहदेदार हैं, वो अपने अपने हलकों में ये काम करेंगे। तो ये एक मीडिया रिपोर्ट है जिसके बारे में इसलिए तयक्कुन से नहीं कहा जा सकता कि थोड़ी देर के बाद मुमकिन है PTI की क़यादत कहे कि हमने तो कोई ऐलान नहीं किया, क्योंकि बाज़ाब्ता ऐलान उनकी तरफ से, उनके प्रेस इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की तरफ से, सदर से, सेक्रेटरी जनरल की तरफ से कोई ऐलान नहीं है। और ये एक ऐसी तहरीक है जो अगर कल वाकई शुरू होती है तो वो एक, ये कोई लीडर नहीं कह सकेगा कि मुझे इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि लीडरशिप ने तो कोई ऐलान ही नहीं किया बाज़ाब्ता। नहीं, अगर ये तहरीक लीडरलेस हो गई तो फिर अगर ख़ुद लोग निकलते हैं या कारकुन निकलते हैं तो फिर इसका मतलब ये एक नई सूरत हाल होगी। लेकिन जो बुनियादी चीज़ें, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये तहरीकें, एहतजाज जो होते हैं, ये एक दिन का या 1 महीने का या 1 हफ़्ते का मामला नहीं होता, ये चलता है और जो आवाम के जज्बात, एहसासात के करीब होता है तो उसकी फिर कामयाबी या नाकामी का फ़ैसला किया जा सकता है कि कितना लोगों के जज्बात, एहसासात को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और दूसरा इसका जो पहलू होता है कि आज तक हमने नहीं देखा कि किसी हुकूमत ने किसी एहतजाज को कोई ख़ास अहमियत दी हो। इवन देन जब 1977 में पूरे मुल्क में आग लगी हुई थी, हर शहर में, हर देहात में, हर यूनियन कौंसल में एहतजाज हो रहा था, रोज़ाना लोग निकलते थे,
اور سڑکوں پر نکلتے تھے، احتجاج ہوتا تھا، نعرہ بازی ہوتی تھی، گرفتاریاں ہوتی تھیں، گرفتار کر کے جیلیں بھر گئی تھی تو گرفتار کر کے لوگوں کو شام کو 2-4 گھنٹے کے بعد جنگل میں جا کے چھوڑ دیا جاتا۔ اس وقت بھی بھٹو صاحب اتنے مطمئن تھے اپنی حکمرانی سے، اپنے انداز حکمرانی سے اور اپنی پاپولیرٹی سے کہ وہ 1 ہفتے کے طور پر ملک سے باہر چلے گئے اور لیبیا، شام واپس آ کے افغانستان گھماتے آ کے افغانستان بیٹھ گئے۔ تو حکومت ہمیشہ مطمئن ہوتی ہے، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی حکومت نے یہ مانا ہو، بلکہ اس کو تو آخری دن بھی میاں نواز شریف صاحب کو جب یہ 99 کی حکومت ختم ہوئی ہے تو 2-3 گھنٹے پہلے تو وہ اتنا بڑا اقدام کر رہے تھے، یعنی 5 بجے تو انہوں نے آرمی چیف کو برطرف کر دیا تھا۔ تو حکومتیں تو ہمیشہ مطمئن ہوتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ احتجاج نمبر 1 پرامن ہوتا ہے اور کتنا مؤثر ہوتا ہے۔ یہ بات ہمارے سیاستدانوں کو بہرحال سمجھنی چاہیے کہ پرامن احتجاج زیادہ مؤثر، زیادہ کارگر ہوتا ہے، اور اس کی ایک مثال تو تحریک پاکستان سے ملتی ہے کہ صرف میں مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہا، کانگریس کا بھی احتجاج جو تھا وہ پرامن تھا۔ نتیجے میں دونوں کانگریس نے اور مسلم لیگ نے ملک حاصل کر لیے، انگریز کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پھر آپ دیکھ لیں جنوبی افریقہ میں دیکھ لیں، پاکستان میں جو پرامن تحریکیں چلی ہیں اور پرتشدد تحریکیں چلی ہیں وہ ہمارے سامنے ہمیشہ پرامن تحریکیں جو ہیں بالآخر کامیاب ہوئی ہیں۔ تو یہ سیاسی جماعتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توڑ پھوڑ، ہنگامہ آرائی، تشدد جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے لیے اور کسی سیاسی تحریک کے لیے ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب جو رپورٹ آ رہی ہیں ارشاد صاحب کہ پی ٹی آئی نے اپنے جو لوگ ہیں ان کو اسلام آباد بلا لیا، دیٹ مینز کہ اب یہ سمجھا جائے کہ جو احتجاج کا رخ ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہوگا؟ نہیں، صرف ایم این ایز اور سینیٹرز کو، ایم این ایز اور سینیٹرز جو ہیں وہ وہاں کریں جو گے۔ خبر میڈیا پر چل رہی ہے۔ حلقوں میں کون کرے گا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی تنظیم کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں۔ وہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ صوبائی اسمبلی کے ارکان اور باقی جو عہدیداران ہیں، پارٹی عہدیداران، وہ حلقوں میں رہیں گے۔ صحیح ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ جائیں گے اسلام آباد کریں گے، انہیں نڈیالہ کے سامنے کریں گے، جو میڈیا رپورٹس جی میڈیا رپورٹس کے مطابق اب یہ آ رہا ہے سامنے۔ اب ارشاد صاحب معاملہ یہ ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر قیادت ہے، دستیاب قیادت ہے، کیا یہ اس کی ناکامی نہیں ہے کہ آپ واضح طور پر کوئی لائحہ عمل دے ہی نہیں سکے؟ ایک تو یہ کہ اپنے اپنے حلقوں میں کریں گے، دیکھیں پی ٹی آئی کے کارکن کا ٹیمپرامنٹ حلقوں میں یا بیٹھ کی جگہ محدود ہو کے احتجاج کرنے والا تو ہے نہیں، ان کا تو احتجاج ہی یہی ہے، خواہ وہ 2013 میں ہو تو اسلام آباد کی طرف رخ کرنا ہے، یا امین گنڈا پور صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، 26 مئی 2022 ہو، انہوں نے تو اسلام آباد کی طرف رخ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس ٹیمپرامنٹ کے ساتھ لوگوں کو باہر نکال پائیں گے یہ؟ دیکھیں کوئی فیصلہ کرنا یا فتویٰ دینا مشکل ہے، کیونکہ ہر سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنا لائحہ عمل دے، اپنا طریقہ کار وضع کرے اور طریقہ کار کو تبدیل کرنا چاہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ جو جب وہ پہلے اعلانات کرتے رہے ہیں تو اس کے کیا نتائج نکلے ہیں۔ وہ یہ مثال کوئی بہت زیادہ موضوع تو نہیں ہے کہ وہ کسی نے پوچھا اس سے بچھو سے کہ تم سردیوں میں باہر کیوں نہیں نکلتے، گرمیوں میں نکلتے ہو؟ تو اس نے کہا گرمیوں میں جب ہم نکلتے ہیں تو ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک ہوتا ہے کہ ہم سردیوں میں بھی نکلا کریں۔ بات یہ ہے کہ لائحہ عمل کا اعلان کر کے جو تحریکیں انہوں نے چلائی ہے وہ کتنا اچھا سلوک ہوا ہے کہ اب وہ اعلان کریں، وہ تو بیچارے جان بچاتے پھرتے ہیں۔ ان کا خیال بچھو کی فطرت میں بھی تو ڈسنا تو ہے نا۔ خیر یہ میں نہیں آپ کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کسی سیاسی جماعت کے بارے میں یا سیاسی کارکن کے بارے میں تو ایک ایسی مثال دی ہے، وہ اسی حد میری بھی مراد وہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے جب انہوں نے اعلان کر دیا تو کسی نے ان کو احتجاج کرنے دیا؟ جو سلوک پہلے ہوا ان کو پتہ ہے کہ اب بھی سلوک وہی ہونا ہے، لیکن کم از کم احتجاج سے پہلے کی گرفتار ہونا یا ڈنڈے کھانا یا لاٹھیاں کھانا یا کچھ کرنا، اس سے تو بہتر ہے کم از کم ایک دن احتجاج تو کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہوگا۔ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان سے ذرا پوچھتے ہیں۔ ہمایوں صاحب، ٹل دا مومنٹ اب یہ اناؤنسمنٹ آئی کہ آپ کے جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں وہ اسلام آباد آئیں گے، لیکن اس سے پہلے تک ایکشن پلان کوئی واضح نہیں تھا۔ آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں
کہ آپ 9 مئی کی طرح جو ہیں وہ انتشار اور فساد بھی برپا کرنا چاہتے ہیں، اور باضابطہ طور پہ جو احتجاج کی اجازت ہے، شاید لاہور میں آپ نے کوئی درخواست دی تھی جلسے کے لیے، تو باضابطہ جو اجازت بھی نہیں لی گئی، تو کیا ہے حکمت عملی اور لائحہ عمل کیا ہے اس احتجاج کا، اور ڈیمانڈز کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرتے۔ پاکستان تحریک انصاف میری نظر میں ون آف دا موسٹ انٹیلیجنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے جو ایوالو کرتی ہے، جو ساکت نہیں رہتی۔ ساکت وہ جماعتیں رہتی ہیں جن کے اندر ایک فیملی ڈائنیسٹی ہوتی ہے، وہ ایوالو نہیں کر سکتی، اس نے فیملی کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایوالو کرتی ہے، اس کے اندر ذہن جو ہے نا، جو ورک کرنے والا ذہن ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، بہتر سے بہتر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیٹ از وائی وی آر مچ ڈفرنٹ دین اینی بڈی ایلس۔ ایک چیز۔ نمبر 2، ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ جیسے ابھی آپ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ جی وہ بچھو والی مثال تھی، تو وہ کیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک سرپرائز ایلیمنٹ رہنا چاہیے، لیکن ہم نے اتنا سرپرائز نہیں دیا۔ ہم نے ان کو بتایا ہے کہ ہم لوگ اس دفعہ جو ہے نا، ہمارے اوپر 2 الزامات تھے۔ ایک کہ نمبر 1 ہماری جو نیشنل اور پروونشل لیڈرشپ تھی، وہ سب کہتے تھے کہ یار وہ یہ کر گئے، وہ تو ہم لوگوں نے اس کو ڈیوالو کر کے ہم نے جو اونرشپ دی ہے وہ ہم نے بالکل نیچے بیسک جو وارڈ لیول ہے، جو یونین کاؤنسل لیول ہے، اس لیول پہ ہم جا کے لے کر چلے گئے، اور وہ ان کے مین جو لوگوں کو جمع کرنا اور وہ سارا کرنا ہے۔ ہم ایز اے پارلیمنٹیرینز، جیسے آپ بتایا گیا کہ ہم لوگ اسلام آباد میں کسی ایک جگہ پہ پارلیمنٹ کے اندر یا کسی جگہ پہ یا پارلیمنٹ کے باہر یا سپریم کورٹ کے باہر یا کسی جگہ پہ ہم لوگ وہاں پہ ایز اے پارلیمنٹیرینز ہم لوگ اپنا احتجاج کریں گے۔ ایک چیز نمبر میں دماغ ابھی مجھے پوری ڈیٹیلز نہیں پتا، لیکن دس از واٹ اٹ ول بی، سم تھنگ لائک دیٹ۔ پورے پاکستان میں مختلف صوبوں کے مختلف اسٹریٹجیز ہوں گی، کیونکہ ہر صوبے کے اندر جو محرکات ہیں وہ فرق ہے، لیکن وہ آپ کو وہ جیسے کہتے ہیں نا پردہ اسکرین پہ۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہو؟ ہمایوں صاحب قطع کلام میں آپ جو میڈیا پہ اس وقت خبریں چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے، اڈیالہ جیل کے سامنے احتجاج کریں گے، تو آپ سینیٹر ہیں، آپ کو بتایا تو گیا ہوگا، تو یہ خبر درست ہے؟ آپ اڈیالہ جیل کے سامنے احتجاج کرنے جائیں گے؟ سر مجھے ابھی تک پورے ڈیٹیلز نہیں پتہ چلے، لیکن جب ڈیٹیلز میں بتا دوں گا آپ کو۔ فی الحال میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ ابھی ہم لوگوں نے یہ یاد رکھیں، ابھی کل کا دن آنا ہے، یہ لوگ ابھی سے اتنے ان کے آسان خطا ہو رہے ہیں کہ آپ دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں مارشل لاز جو لگے، اس کے اندر جب پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹرائل ہوتا تھا، تو وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو مختلف جو کچہریاں ہیں، مختلف جو عدالتیں ادھر لے کر جایا کرتی تھی۔ یہ پہلی بار ایک ایسی اتھارٹیرین رجیم آئی ہے کہ جس کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو جیل کے اندر ہی ٹرائل ہو رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے ٹرائلز ہیں، کوئی بہت میجر ٹرائل نہیں ہے۔ جیسے طیارہ اغوا کیس تھا وہ ایک بہت میجر تھا، جیسے وہ ہائی جیکنگ تھا وہ ایک بہت میجر تھا، ٹھیک ہے؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں، لیکن اس کے باوجود اب آپ دیکھیں کن لوگوں کے خلاف یہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے۔ میں ایک ایف آئی آر کا ذکر کرتا ہوں جو عالیہ حمزہ نے شیئر کیا ہے، وہ ایف آئی آر نمبر ہے 2164/25، اس کا جی پی نمبر ہے 040820255248، ٹھیک ہے؟ اور یہ گجرپورہ ضلع لاہور کا ہے۔ مزے کی بات یہ آج کٹا ہے جو بتا رہے 8/4/25، اور اس کے اوپر جو ڈیٹ لگائی گئی ہے وہ 5/8/25 صبح 8 بجے کی لگائی گئی ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو کہ لال اور سبز رنگ کے غبارے اڑا رہے ہیں ہوا میں، اچھا، ان کو خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اب آپ سوچیں وہ کیا پولیٹیکل سسٹم ہوگا جو اس لحاظ سے کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ ہم اس سسٹم کے خلاف ہم لوگ نکل کے جا رہے ہیں۔ ہمایوں صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں جو ایف آئی آر آج درج ہوئی ہے اس کا وقوع کل جو رونما ہونا ہے جو ابھی نہیں ہوا وہ اس میں ہو گیا ہے؟ نہیں، تو اس پہ تو آپ کو داد دینی چاہیے کہ ہمارے ماشاءاللہ سول انٹیلیجنس ایجنسیز اتنی فعال ہیں، اتنی، اور ایس ایچ اوز بھی، کہ آپ کو ہمیشہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، لیٹ ہو جاتی ہے، عدالتوں میں جانا پڑتا ہے۔ اب تو ایف آئی آر پہلے درج ہونا شروع ہو گئی ہیں۔
मैं आपको बताता हूँ, इस तरह हुआ था कि एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात हो रही थी। तो मैंने उनको कहा था कि देखिए आप मेरिट लेकर आए, क्योंकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर नेचुरल स्टुपिडिटी को नहीं बिठा सकते। तो ये जो FIR है, ये बेसिकली आपको नेचुरल स्टुपिडिटी दिखाती है कि भाई आप इतने लापरवाह हैं। अब मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये आलिया हमजा ने शेयर किया है अपने ट्विटर पे, और मैं उसको लेकर बता रहा हूँ। आई एम श्योर आलिया अच्छा, अभी आपके बकौल भी ये, यानी उन्होंने शेयर किया, ये अब इसको काउंटर चेक करना पड़ेगा कि ये मुस्तनद है भी या नहीं है। लेकिन इसमें नॉमिनीज कौन है, नामजद कौन लोग हैं? मैं आपको वो भी बता देता हूँ, वो थोड़ा सा मुझे अब अभी अगर आपने कोई और करना है तो मैं दरमियान में बता देता हूँ। अच्छा चलें, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट, आप ठीक है इसको निकाल लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये, हुमायूं साहब, रिपोर्टेडली कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को कहा कि अगर तुम दहशतगर्दी हमले और ऑपरेशन नहीं रोक सकते तो तुम इस्तीफ़ा दे दो, जगह खाली कर लो। क्या ये बात दुरुस्त है? और वाक़तन अली अमीन गंडापुर बिल्कुल अब 11th आवर में हैं, बॉर्डर लाइन पे हैं। देखिए इस तरह है, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। आपने जब आप सबसे पहले जो दहशत गर्दी है ना, हम लोगों ने मेरे ख्याल में 21 या 22 ऑपरेशन आज तक पाकिस्तान में हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप दुनिया की हिस्ट्री देखें, और मैं सबसे आम तौर पे मिसाल देता हूँ IRA की, जिन्होंने इंग्लैंड में तबाही मचा के रखी हुई थी। एंड में बातचीत हुई थी, पॉलिटिकल सेटलमेंट हुई थी। तो अब ये याद रखना, KP एज अ KP को आप देखें, वहाँ के एक बहुत बड़ा नहीं हुमायूं साहब, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि क्या इन शराइत के साथ अली अमीन गंडापुर को रुखसती का अल्टीमेटम दिया गया है? क्वेश्चन ये है, इस पे ज़रा बताएं। मुझे उसका डिटेल नहीं पता कि उसके अंदर उनको अल्टीमेटम दिया गया नहीं दिया गया, लेकिन तो मुझे उस डिटेल का नहीं पता। आई एम श्योर ये जो अली अमीन साहब के जो स्पोक्स पर्सन है वो इसके बारे में बता सकेंगे, या अगर कोई जेल से किसी ने इसके बारे में जिसको कहा गया है या जिसने सुना होगा वो बता सकेंगे। मुझे उसका वो नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई अल्टीमेटम होगा। हाँ, कोई एडवाइजेस हो सकती हैं जो मुझे इल्म नहीं है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। हैविंग सेड दैट थिंग, जो आपने बताया था ना, जो दरियाफ्त पर नाम है, उसमें शाह नवाज, वल्द मोहम्मद हनीफ, कौम पठान, मकान नंबर 3, गली नंबर 10, महमूदाबाद, नंबर 2 शहबाज जावेद, वल्द मोहम्मद जावेद, शाह सकना सखी पतन गुजरपुरा, नंबर 3 ताजबर वल्द गुलाम हैदर खान, कौम पठान, चौथा ये यासर खान वल्द गुलाम खान, कौम पठान। तो ये आप देख लें, जो कोई 8-10 बंदों के ऊपर इन लोगों ने ये पर्चा किया हुआ है। 10 पक्का कामरान वल्द साले बेगम पूरा। सही है, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो मेरे ख्याल है उन लोगों की बचत होगी ना, अब वो कम से कम गुब्बारे ना उड़ाएं। लेकिन इसमें IG साहब नोटिस लें, अगर ये वाक़तन हुआ है इरशाद साहब, तो IG जो पंजाब हैं उनको इसको नोटिस लेना चाहिए। आपका क्या मतलब है? IG साहब को पता नहीं होगा? IG साहब के ही तो उसकी वजह से ये सारा होगा। तो ज़रूरी नहीं है, वो जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार भी होते हैं बाद लोग, वो कर गुजरते हैं। अच्छा ये फरमाएं, ये जो कल का एहतजाज है, ये PTI का एहतजाज है, इसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी शामिल है, महमूद खान अजहरी साहब भी शामिल होंगे, या दूसरे जो लोग हैं, या ये सिर्फ खालिसतन आपका ही है और उसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़? मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आई थी, अब ये याद रखें चूँकि इसकी बहुत डिटेल्स नहीं है, जो मुझे समझ आई थी ये बेसिकली तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉल है। अच्छा, हम लोग एज अ पार्ट ऑफ इट हम उनके साथ हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली ये करना चाह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर आइन का हशर नशर हो गया है। 26वीं तरामीम ने जुडिशरी को तबाह करके रख दिया। तो हम जुडिशरी की इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हम आइन की बहाली चाहते हैं, हम मुल्क के अंदर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस चाहते हैं, हम मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी इन ए ट्रू सेंस चाहते हैं। बहुत हो गई है, हम सब लोगों ने गलतियां की हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान उस दोराहे पे आके खड़ा हो गया है कि जिससे आगे सिवाय डेमोक्रेसी के और ट्रू डेमोक्रेसी के कोई और चारा नहीं, जिसके आगे मेरिट के अलावा कोई और चारा नहीं है। हम उस अच्छा ये फरमाएं कि 5 अगस्त जो है आपके ही दौर से 2020 से यौम इस्तिसाल कश्मीर के नाम से मनाया जाता है,
اس دن مودی نے کشمیر کا جو آرٹیکل 370 ہے اور 35A ہے اس کو ختم کیا، ایک قبضہ جو ہے غیر آئینی قبضہ جو پہلے سے تھا اس کو آئینی شکل دینے کی کوشش کی. تو آپ نے یہ اس دن کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ اگر آپ آئین کی بحالی چاہتے ہیں یا آپ کے دوسرے مطالبات ہیں تو کوئی اور دن رکھ سکتے تھے. یہ تو صرف عمران خان کی گرفتاری کا دن ہے، تو اس لیے آپ نے وہ جو ایک قومی دن ہے اس کا بھی چہرہ بگاڑنے کی کوشش کی ہے. نہیں جی، اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھا جائے، دیکھیں آئین کی بحالی کیا 370 کو جب ان لوگوں نے ایبروگیٹ کیا تھا، وہ آئین اس کو بھی بحال کرنا ہے، وہ بھی کسی چلو کہیں اور کا آئین ہے پر آئین تو بحال کرنا ہے. نمبر 2، جس طریقے سے وہاں کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس طریقے سے ان کو کیا اس طریقے سے یہاں پہ بھی ہوا ہے. اب کیا وہ عمران خان کی جس دن گرفتاری ہوئی ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ واقعہ ہے اس میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے کورٹ کے اندر سے ایک شخص کو جو کہ اپنے آپ کو حوالے کر رہا تھا. پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ایک دن ہوتا ہے، اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، قومی اہمیت ہوتی ہے. سارا ملک اس دن جو ہے احتجاج کے نکلتا ہے، اس میں سب کی اتفاق رائے ہوتا ہے. مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، PTI ہے، جماعت اسلامی ہے، سارے لوگ جو ہیں وہ اس دن اس یاد کرتے ہیں اس دن کو جب ایک مودی نے ایک ظالمانہ فیصلہ کیا اور مودی پر انڈیا کے اندر اس پر تنقید ہوئی. آپ نے اس کو ایک جماعت سے مخصوص کر دیا، ایک شخص سے مخصوص کر دیا. اب ایک دن آگے احتجاج ایک دن آگے چلا جاتا تو ہمایوں صاحب کیا ہوتا؟ 6 کو ہو جاتا، 7 اور دوسرا احتجاج کا عالم یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں تحریک تحفظ آئین اس میں ساتھ ہوگی، تو کویسچن از دیٹ کہ سنجیدگی کا عالم تو یہ ہے. تو اپیرنٹلی تاثر یہ بھی ہے کہ آپ نے اس دن کی جو اہمیت ہے اس کو بھی زائل کرنے کی کوشش کی ہے. نہیں جی، بالکل ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا کہ مجھے چونکہ بہت ساری چیزوں کا ڈیٹیل ابھی تک پوری طرح شیئر نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ جب وہ شیئر ہو جائیں گی میں اس پہ اپنے، ہو سکتا ہے وہ عام طور پہ ہمیں شیئر ہوتی ہے یہ 6-7 بجے کے آس پاس شیئر ہو جاتی ہیں، تو وہ جب مجھے شیئر ہو جائیں گی میں اس کے اوپر کمنٹ کر لوں گا. لیکن مجھے اتنا پتہ ہے یہ ابھی کل پرسوں ہی تو آپ نے دیکھا ہے کہ تحریک کے جو تحفظ آئین پاکستان کی جو کانفرنس ہوئی تھی اور اس کو بھی ان لوگوں نے ہوٹل میں نہیں ہونے دیا. وہ پھر مصطفیٰ جو کیا کہہ سکتے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ان کے گھر میں پھر ہوا. پھر وہاں سے ان لوگوں نے بیان دیا کہ بھئی ہم لوگ یہ کرنے لگے تو اس وجہ سے، ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہو جاتی ہے کہ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، ایک دن آگے پیچھے ہو جاتا تو کچھ نہ ہوتا. لیکن اگر آج بھی ہو جاتا ہے، مطلب اسی دن میں بھی ہو جاتا تو اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں اس دن کی اہمیت کم نہیں ہوتی ہے، اس دن کی اہمیت کم نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ دن بھی پاکستان کے لیے کسی بہت بڑی اہمیت سے کم نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایک وہ ہے کہ جس میں پاکستان کی جوڈیشل سسٹم کو تباہ کر دیا گیا ہے، جس میں پاکستان کی جو ہمایوں صاحب بہت شکریہ. ایک بریک لینا ہے ہمایوں صاحب، بریک. شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر قمر زمان قاہرہ صاحب نے. قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. قاہرہ صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق اب حکومت جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے جو منفی اثرات ہیں ان کو کم یا زائل کرنے کے لیے غور کر رہی ہے کہ 27ویں ترمیم لائی جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً 18ویں ترمیم کے ضمن میں 27ویں ترمیم لانے کی یا 18ویں ترمیم پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے یہ معاملہ کہاں ڈسکس کیا. کیبنٹ میں ہوا، اسمبلی میں ہوا، کوئی کمیٹی بنی ہے، اتحادی جماعتوں سے ہوا، میرے علم میں تو نہیں ہے. لہٰذا جو چیز میرے علم میں نہیں ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا میرے لیے قبل از وقت ہے. دوسری بات، 27ویں ترمیم جہاں 26ویں ہوئی ہیں، 27ویں اگر ضرورت ہوگی تو ہو جائے گی. اس کے لیے جو تعداد ہے وہ پوری ہوگی، اور اگر کسی جگہ ضرورت ہوگی تو امینڈمنٹ ہو جائے گی. میرے علم میں نہیں ہے. جس کانٹینٹ کا آپ ذکر فرما رہے ہیں کم از کم میں اس سے لائے.
یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کیونکہ میڈیا رپورٹس ہی ہیں، لیکن یہ بات تو آپ کے علم میں ہے کہ میڈیا کی رپورٹ بھی ایسے ہی ہے نا عارف ارشاد صاحب، میڈیا رپورٹ ایسے ہی ہے جس طرح میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں، جی تو یہ میڈیا کی خبر بن گئی۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک حلقہ ایک عرصے سے یہ سوچ رہا ہے اور اظہار بھی کرتا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے صوبوں کو وسائل بھی زیادہ مل گئے ہیں، اختیارات بھی زیادہ مل گئے ہیں، اور مرکز کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، مرکز صرف قرضے چکانے کے لیے یا ملک کا دفاع کرنے کے لیے رہ گیا ہے، صوبوں کے پاس وسائل ہیں اور کیپیسٹی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے 17 وزارتیں اور ڈویژنز ایسے ہیں جو صوبوں کے حوالے اسی لیے نہیں کیے جا رہے یا کیے جانے چاہیے لیکن ابھی تک نہیں ہو پا رہے، بلاول صاحب بھی۔ تو آپ ویسے سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں کچھ چیزیں اس وقت رہ گئی تھیں جس کو اگر تبدیل کیا جائے تو صوبے اس پر راضی ہوں گے، صوبوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ ارشاد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی اس وقت بھی ہمارا موقف، پیپلز پارٹی کا موقف بھی یہ تھا کہ یہ آئیڈیل نہیں ہے، اچھا، ابھی ہمیں اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے ہمارے باقی ساتھی ابھی تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک، اگر ہمارے پاس مطلوبہ نمبر ہوا اور ہمارے اتحادیوں نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم بالکل ترمیم کریں گے۔ یہ بات ہم تب کہہ رہے تھے جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی، سو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں کہ وہ اس میں فردر امپروومنٹ چاہیے تھی۔ اب رہی بات کہ جی کوئی لوگ اس کے خلاف ہیں، تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی چیز کے خلاف لوگ نہ ہوں؟ ہم تو ایک اللہ ایک رسول کو ماننے والے ہیں اور ہمارا اس پہ فرقے ہیں، ہمارا اس پہ اختلاف ہوتا ہے۔ تو یہ جو سیاست ہے اس پہ تو اختلاف رہتا ہی ہے۔ ہاں، اس کا اصول یہ ہے اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب اکثریت، اور وہ بھی ایک مطلوبہ، ایک ہوتی ہے سمپل اکثریت، آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت، بالکل، اگر کسی ایوان میں 2/3 اکثریت آئین کو امینڈ کرنا چاہتی ہے، اچھا کرتی ہے برا کرتی ہے ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ اس کو امینڈ کر سکتی ہے۔ اگر کسی وقت ایسا ہوا تو پھر اس پہ بات کریں گے۔ میرا نہیں خیال کہ ابھی اگر کوئی اس کے خلاف ہے تو بالکل ان کا حق ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فلاں قانون اس طرح نہیں ہونا چاہیے، تو یہ روز بحث نہیں ہوتی، میں اور آپ بحث کرتے ہیں، اسمبلیوں کے اندر بحث ہوتی ہے، ایک جماعت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، دوسری جماعت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، مذہبی جماعتیں کچھ کہتی ہیں، سیاسی جماعتیں کچھ کہتی ہیں۔ سو یہ اختلاف رائے جمہوریت کی طاقت اور اس کا حسن ہے۔ ہاں، نہیں قاہرہ صاحب، ان قاہرہ کی صاحب رائے تھوڑا ان کی رائے کو ایک منٹ سر، ایک منٹ، ان کی رائے کو سند اس وقت ملے گی جب اس کے لیے جو پروسیس ہے اس پروسیس سے گزار کے مطلوبہ تعداد میں اس کو ووٹ مل جائیں، پھر وہ ایک قانون کی شکل اختیار کرے گی۔ اس سے پہلے تو ہر بندے کو بحث کرنے کا حق ہے، آپ کو حق ہے، آپ اس ملک کے اندر صدارتی نظام کے لیے کوششیں کریں، آپ اس ملک کے لیے الگ صوبوں کی باتیں کریں، آپ جو چاہیں کریں، میں جو چاہوں کروں، لیکن میں عوامی رائے کو ہموار کرنا چاہوں گا نا، یہ میرا حق ہے۔ اگر عوامی رائے ہموار ہو گئی اور عوام کے نمائندے میرے ساتھ کھڑے ہو گئے تو بسم اللہ، نہیں ہوتے تو میری آواز تو نہیں بند کی جا سکتی نا۔ آپ کی جو سوچ ہے یا پیپلز پارٹی کی سوچ ہے اس وقت بھی 18ویں ترمیم کے وقت بھی یہی تھی کہ صوبوں کو مزید اختیارات ملنے چاہیے، مرکز کے اختیارات اور مرکز کے وسائل میں کمی ہونی چاہیے تاکہ صوبے پھلیں پھولیں اور عوام تک اس جو ہے اس کے ثمرات جائیں، وسائل جائیں۔ لیکن جس سوچ کے تحت یہ ترمیم کی بات ہو رہی ہے وہ تو بالکل اس کے الٹ ہے کہ صوبوں کو بہت چلا گیا، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں جنرل باجوہ صاحب نے ایک بریفنگ میں کہا کہ میاں صاحب نے کہا، میاں نواز شریف صاحب نے، کہ یہ ہمارے پاس تو سوائے قرضے ادا کرنے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر اس سوچ کے ساتھ کوئی ترمیم آتی ہے تو پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل ہوگا؟ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بات پہلے دن سے بحث میں ہے۔ جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی اس وقت بھی کچھ جماعتوں کا اعتراض تھا، اس وقت بھی پاکستان کے اندر میڈیا کے اندر اس پہ ڈیبیٹ تھی، اس وقت بھی پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کی رائے یہ تھی، لیکن ان کے پاس اکثریت نہیں تھی۔ وہ ایک اقلیت کو اپنی رائے رکھنے کا تو حق ہے نا، وہ کوئی طاقت کے زور پہ تو ہم پہ مسلط نہیں کر رہے نا۔ ہاں، اگر ان کی رائے کے ساتھ اکثریت کی آواز مل جاتی ہے تو پھر یہ لمحہ پریشانی بنے گا، پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ ابھی تک تو کیونکہ نہ اس کی طرف کوئی سفر شروع ہوا، اگر کہیں ایکڈیمک ڈسکشن ہوئی ہے، اگر کہیں میرے جیسے کسی، آپ جیسے کسی اور کسی دانشور نے، کسی سیاسی بندے نے، کسی صحافی نے یہ رائے دی ہے، یہ کسی ادارے کے بندے نے رائے دی ہے، تو رائے دینے کا اس کا حق ہے۔
اور وہ پاکستان کے اندر رائے عامہ ہموار کرنے کا بھی حق رکھتا ہے. جی ہاں اگر وہ رائے عامہ ہموار ہو گئی تو دیکھیں گے. اچھا قاہرہ صاحب، بلاول صاحب نے منشور میں کہا تھا 17 وزارتیں ختم کروں گا. ڈیفینیٹلی 18ویں ترمیم میں بھی وہ وزارتیں جو ہیں وہ صوبوں میں بھی بن گئی. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں طے ہوا کہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے وہ 20% کیا جائے گا، تاکہ جو اب جو بنیاد بن رہی ہے کہ وفاق کے پاس پیسے نہیں بچتے، وفاق کو بھی ایک مناسب حصہ ہے، وہ بھی ہم نہیں کر سکے. ابھی لاسٹ فسکل ایئر میں شاید 12 یا 13% تک گئے ہیں. ایشو کیا ہے؟ کیا وہ جو ترمیم ہوئی اس سائڈ پہ ایشو ہے، یا یہ حکومتیں اس ناکامی کا اعتراف کریں کہ جو ایگزیکیوشن کرنی تھی، جو منصوبہ بندی کرنی تھی، وہی نہیں ہو پائی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو ہماری حکومتیں ہوتی ہیں نا، سارا اختیار ان کے پاس نہیں ہوتا. کہیں عدالتیں درمیان میں آ جاتی ہیں، کہیں دیگر طبقات درمیان میں آ جاتے ہیں. یقیناً جب 18ویں ترمیم ہوئی تو یہ 17 وزارتیں صوبوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہو گیا تھا. ان وزارتوں کو مرکز میں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے اوپر بھی بڑا مباحثہ ہوا، اس کے اوپر لیٹیگیشنز ہوئی، سب کچھ ہوا. یہ وزارتیں ڈیوالو نہ ہونے کی وجہ سے فیڈرل ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بڑا ہوا ہے. یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نئی ترامیم کی طرف تب جائیے، ایس ایس کے اوپر بحث تب کیجئے، ترمیم کے لیے بحث تب کیجئے جب 18ویں ترمیم پہ پوری طرح عمل کر کے تو دیکھ لیں کہ جو اس کی روح تھی اس کے مطابق عمل کر کے یہ ڈیولوشن کریں، یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو انہانس کرنے کی کوشش کریں، جو کہ گریجولی ہو رہا ہے، جو کیا بھی گیا، کوشش بھی کی گئی. لیکن پھر درمیان میں کئی رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں. ہمارے جیسے حالات ہوتے ہیں، جنگ ہو جاتی ہے یا کسی اور جگہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے، تو ہم تو چھوٹی اکانومی ہیں، سو ہم فوری طور پہ اس کا ایفیکٹ ہمارے اوپر آ جاتا ہے. سو اس کی وجہ سے وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوئے. سو بنیادی طور پہ بالکل یہ بات درست ہے کہ پہلے 18ویں ترمیم کو اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کر کے، اور اس میں جو گول پوسٹ رکھی گئی تھی، جو ٹارگٹ رکھے گئے تھے، ان کو اچیو کرنے کی طرف کوشش کی جائے. اگر اس سے وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتے تو پھر اگلی امینڈمنٹ کے لیے ضرور جایا جائے، کوئی اس میں حرج نہیں. اچھا، کچھ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی، قومی اسمبلی کے ارکان نااہل ہو گئے، اپوزیشن لیڈر سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں نااہل ہو گئے. اب جناب گوہر علی خان صاحب یہ خدشہ محسوس کرتے ہیں اور وہ اندیشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ جی ہمارے کچھ 40 کے قریب ارکان قومی اسمبلی اور نااہل ہوں گے. یہ اتنے بڑے پیمانے پر نااہلی ایک سیاسی جماعت کے ارکان کی جو ہے، ٹھیک ہے آئین میں تو ہے کہ جو لوگ نااہل ہو جائیں اس کے بعد ضمنی الیکشن ہو جائیں گے، لیکن اس نااہلی سے آپ سمجھتے ہیں جمہوریت مضبوط ہوگی، پارلیمنٹ مضبوط ہوگی اور ضمنی انتخابات آرام سے سکون سے ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے ارشاد صاحب کہ یہ اس سوال سے پہلے ایک اور سوال کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کہیں جرم ہوتا ہے اور وہ جرم کاگنیزیبل ہے اور اس کی ایک ایف آئی آر ہوتی ہے، اس کے اوپر عدالتی پروسیس ہوتا ہے، اور عدالتی پروسیس کے نتیجے میں کچھ لوگ گناہگار ٹھہرائے جاتے ہیں، تو کیا اس میں استثناء ہونا چاہیے کہ سیاسی لوگوں کو سزا نہیں دینی، ایم این اے کو نہیں دینی، لیڈر آف دا اپوزیشن کو نہیں دینی؟ اگر تو ایسا کرنا ہے تو پھر اور بات ہے. یہ بات کہ سزائیں غلط ہوئی ہیں، اس کے اوپر الگ بحث ہو سکتی ہے. یہ بات کہ سزائیں زیادہ ہوئی ہیں، اس پہ بحث ہو سکتی ہے. 9 مئی کے واقعے کو انکار کیا جا سکتا ہے کہ نہیں ہوا، جس طرح پی ٹی آئی کرتی ہے، کم از کم میں تو نہیں کر سکتا، کیونکہ ملک کے مختلف شہروں میں یہ واقعات تو ہوئے، اس کے اندر کم ہوئے، زیادہ ہوئے، پلانٹ تھے، نہیں تھے، یہ ایک مباحثہ ہے. عدالت جس بات پہ کنونس ہوئی اس پہ انہوں نے سزا دے دی. اب اگر لوگوں کو عدالت نے سزا دے دی ہے تو صرف اس لیے کہ یہ لوگ اگر ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے تو جمہوریت کی خدمت نہیں ہوگی، نقصان ہو جائے گا، تو کیا قانون معطل کر دینا چاہیے کہ جو لوگ کنوکٹ ہو جائیں گے ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا جائے گا؟ یہ معطل کر دینا چاہیے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ خاص 100 کے 100، 150 کے 150 ارکان اسمبلی نااہل ہوتے ہوں، قانون جو ہے اس کو اپنا راستہ لینا چاہیے، قانون کا نفاذ ہونا چاہیے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ کام کرے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی.
اور کسی سیاستدان کو، کسی وزیر اعظم کو، کسی رکن اسمبلی کو استثناء نہیں ملنا چاہیے اس بنیاد پہ کہ وہ عوامی نمائندہ ہے۔ ارشاد صاحب میری نظر میں تو 365 اگر جرم میں شامل ہو جائیں اور وہ ثابت ہو جائے تو 365 کے 365 ختم کر کے نیا الیکشن کرا لینا چاہیے۔ بالکل مجھے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے میری، جی بالکل کیونکہ یہ قانون ہے۔ جی اس قانون کو میں اپنی رائے کے مطابق، آپ اپنی رائے کے مطابق تو نہیں موڑ سکتے نا، یہ تو قانون ہے نا۔ یا ہم قانون کو سسپینڈ کر لیں، وہ بھی ایک رستہ ہے کہ یہ قانون اتنے عرصے کے لیے معطل ہو۔ ماضی میں تو ہوتا رہا ہے نا، ماضی میں تو ہوتا رہا ہے کہ جب دیکھیں اگر قانون آج بھی آپ امپلیمنٹ کرنا ہوا چاہتے ہیں، ماضی میں تو ہوتا پھر رہا، سیاستدان ہی تھے جو کہنے والے تھے دیکھیں جی فلاں آدمی کو سزا ہو گئی۔ میں ارشاد صاحب ایک چھوٹی سی میں عرض کرتا ہوں، جی کہ نا ماضی میں ہوتا رہا، اچھا تو نہیں ہوا۔ ماضی میں کیا قانون معطل ہوا یا قانون پہ عمل نہیں ہوا یا ماورائے قانون کام ہوا؟ ماضی میں تو ہمارے ملک کا آئین توڑا گیا، ماضی میں تو اس ملک کے اندر عدالتوں نے آئینی ترامیم کی اجازتیں دی، ماضی میں تو ججوں نے وہ اختیار ڈیوالو کر دیے جو ان کے اپنے پاس نہیں تھے۔ سو یہ کام تو ہوتے رہے، اب اس کو ہم جائز تو نہیں کہہ سکتے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ قانون کو معطل کر دیں، حق ہے، اختیار ہے۔ اگر اسمبلی کی اکثریت چاہتی ہے، وہ آپ کی رائے سے میری رائے سے متفق ہو جاتے ہیں کہ قانون معطل کر دیا جائے تو کر لیں، اچھا قاری صاحب لیکن سوال جب یہ تک ہے، قانون قاری صاحب سوال یہ ہے ہے، اس پہ تو عمل ہونا ہے۔ آپ بھی جو بات کر رہے ہیں، ارشاد صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں، یہ بات ہے ان پرنسپل، بٹ ان ریئل یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں، اس پہ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، اس پہ پالیٹکس بھی ہوتی ہے، اور پاکستان کے خلاف وہ بہت سے مواقعوں پہ وہ ہیومن رائٹ واچ ڈاگز ہوں یا ڈیموکریسی کی ہوں، وہ ایک ٹول کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں مختلف ایونٹس کو۔ اب یہ تین اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈیموکریسی کی واچ ڈاگز ہیں وہ اس کو کیسے کنسیو کر رہے ہیں؟ سر میں ڈیموکریسی کی واچ ڈاگ کو اس وقت بالکل کنسیڈر نہیں کر رہا۔ میں تو ایک ایکڈیمک ڈسکشن میں ہوں، میں کسی مفروضے پہ نہیں کھڑا، میں کسی عالمی ادارے سے سند نہیں مانگ رہا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں میرے ملک کا قانون یہ ہے، ماضی میں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، غلط ہوا، آج ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اس میں اس قانون کو ابھی نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے لیے اس کو 5 سال کے لیے معطل کر دیں، فی الحال اس کو ختم کر دیں، اس کے بعد 5 سال میں حالات ٹھیک ہو جائے دوبارہ بنا لیں گے۔ لیکن ایز لانگ ایز دس لا از دیئر، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ عمل نہ کریں۔ اگر کوئی قانون پہ عمل نہیں کرتا تو عدالتیں بھی نہیں کرتی، حکومتیں بھی نہیں کرتی، میڈیا بھی نہیں کرتا، تو پھر کیا کریں؟ ہاں جہاں عمل درآمد کی بات ہے، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ہونا چاہیے کہ نہیں، تو میں یہی کہوں گا ہونا چاہیے۔ نہیں، آپ کا اصولی موقف ہے کہ کوئی بھی ہو، کسی بھی بڑے منصب پر میرا ہو، خیال ہے کہ قانون کا اصولی اطلاق موقف ہی اس ہونا پر چاہیے ہونا نا۔ چاہیے۔ اصولی موقف عملی یہی ہے موقف تو اصولی موقف سے ہٹ کے نام تو نہیں ہونا چاہیے۔ ماضی میں کسی کو سزا ہوئی ہے تو اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا تو غلط ہوا ہے، اب ہو رہی ہے تو اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، نہیں ہوگا تو یہ قانون شکنی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ فرمائیں کہ ایرانی صدر تشریف لائے، پاکستان کا دورہ کیا، بہت کامیاب دورہ تھا، انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ اس جنگ میں پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا، ہم نے برملا نہ امریکہ کی پرواہ کی نہ اسرائیل کی۔ تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس دورے کے موقع پر گیس پائپ لائن کا معاہدہ جو تھا اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے؟ یہ موقع ہے کہ ہم کسی کی پرواہ کیے بغیر اس معاہدے کو آگے بڑھائیں؟ ایک تو دوست ملک کے ساتھ جو معاہدے کی پاسداری ہوگی، دوسرا ہمیں سستی گیس ملے گی، عوام کا فائدہ ہوگا۔ ارشاد صاحب میرا خیال ہے کہ جو لوگ ہیلم آف افیئرس میں بیٹھے ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والے، وہ پاکستان کی ضرورتوں کو بھی جانتے ہیں۔ یہ بات آپ کا بالکل درست ہے، آپ نے درست ایک انالوجی رکھی ہے، آپ نے تجزیہ رکھا ہے کہ ہمیں سستی گیس مل سکتی ہے، ہمیں اپنی ضرورت کے تحت یہ گیس منصوبہ شروع کرنا چاہیے۔ میری جماعت نے تو اس کا آغاز کیا تھا، لیکن آج بھی جو گورنمنٹ بیٹھی ہے، اس سے پہلے جو بیٹھی تھی، سبھی لوگ پاکستان کے حالات سے بھی آگاہ ہیں، ضرورتوں سے بھی آگاہ ہیں، اور ان کو پاکستان کی جو بندشیں ہیں، جو قدغنیں ہیں، جو میرے اور آپ کی ڈسکشن کے اندر تو آزادی ہے ہمیں، لیکن عملی طور پہ اس کا اظہار کرتے ہوئے، اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے، آپ کو بہت ساری خارجہ امور کے تعلقات، پاکستان کے جو ہمارے تجارتی امور دنیا کے ساتھ، وہ ہمارے دنیا کے ساتھ جو ادروائز سیکیورٹی تعلقات ہیں، وہ بہت ساری چیزیں اس بات کی متقاضی ہوتی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو دیکھ کے، اپنے انٹرنیشنل کنونشنز کو دیکھ کے، اپنے ایگریمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ مصلحت کی باتیں ہوتی ہیں، ہم
غزہ کے معصوم شہریوں اور بچوں کے اوپر ہونے والے مظالم پہ ان کی پوری طرح مدد نہیں کر سکے. ہمارے کچھ لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ ہمیں فوج وہاں بھیج دینی چاہیے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جی ہمیں امدادی سامان جا کے ضرور وہاں پہ بھیجنا چاہیے. کچھ یہ ہے کہ ہمیں ان کی ملٹری مدد بھی کرنی چاہیے. یہ رائے ہے. لیکن حکومت وقت اس کا بھی دل ہمارے جیسا ہے. حکومت وقت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی مسلمان ہیں یا دیگر مذاہب سے رکھتے ہیں, وہ بھی فلسطینیوں کے لیے اسی طرح سوچتے ہیں, لیکن ان کو اس بات کے خدشات کا, اس کے اوپر قدغنوں کا, اس کے ریپرکشنز کا, ان سب کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. لہٰذا ایران کے ساتھ تعلقات میں بھی بہت سارے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہو گئے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایران کا پوری طرح ساتھ نہیں دیا. ایرانی صدر ہمارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں, لیکن ہمارے ہاں ناقدین کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت نے کھل کے ان کا ساتھ نہیں دیا. تو یہ اپنی اپنی آراء ہے. لیکن قائرہ صاحب, جب آپ کی حکومت نے, صدر زرداری نے معاہدہ یہ کیا تو اس وقت بھی وہ قدغنیں موجود تھیں, سینکشنز موجود تھیں, لیکن آپ نے پرواہ نہیں کی, مصلحتوں کو مد نظر نہیں رکھا. تو کیا اب وہ مصلحتیں بڑھ گئی ہیں؟ سینکشن تو وہی کی وہی ہیں, کوئی اس میں اضافہ تو نہیں ہوا؟ اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو کیا وہی کام ہر دفعہ ہونا چاہیے؟ اچھا, کیا وہ بہتری کا سامان ہے؟ سو گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے, میں بات مان رہا ہوں, پرنسپل یہ آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن حکومت جب فیصلے کرے گی تو پھر اس کے نفع نقصان دیکھیں گے. صحیح ہے. اچھا, جس کام میں زیادہ نفع ہوگا اس طرف جائے گی. اچھا قائرہ صاحب, یہ بتائیے, اب کل 5 اگست ہے, یوم استحصال کشمیر ہے. آپ کشمیر کے جو امور ہیں ان کے منسٹر بھی ہیں, معاف کیجیے گا, یہ کتنا ہائی ٹائم ہے قائرہ صاحب, بالخصوص یہ 10 مئی کے بعد اور بھارت کی شکست کے بعد اور کشمیر کا معاملہ انٹرنیشنلائز ہونے کے بعد, کہ اس دن اس معاملے کو زیادہ پوٹینشیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور یہ جو مومنٹم ہے اس کو ایکسیلریٹ کیا جائے؟ جی بلا شبہ, بالکل آپ نے بہترین بات کہی ہے. میرے خیال میں حکومت اس بات پہ کوشش کر رہی ہے. اس کے اوپر رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے پاکستان کے اندر بھی ہونا چاہیے, اس کو اور بہتر طریقے سے, اگر کل نہیں ہوتا تو اس کو اگلے دنوں میں بھی ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ حکومت نے ہر فورم پہ, اپروپریٹ فورمز, ایک تو ہے نا کہ پاکستان کی رائے عامہ بات کی جائے, ایک انٹرنیشنل میڈیا ہے یا مختلف فورمز ہیں, یورپین یونین ہے, یو این کے فورم ہے, دیگر ملٹی نیشنل فورمز ہیں, ملٹی لیٹرل فورمز ہیں, ان کے اوپر حکومت کی طرف سے وزیر اعظم صاحب ہوں یا ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں, وزیر خارجہ ہوں, ہمارے سفارتکار ہوں, پاکستان کے دیگر جماعتیں ہوں, میرے چیئرمین جناب بلاول صاحب وہ جو باہر گئے تھے وفد کی قیادت کرتے ہوئے وہ ہوں, ہر طرح میڈیا ہمارا, آپ سب لوگ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہندوستان نے بیک برنر پر ڈالنے کی بہت کوششیں کی اور کسی حد تک اس میں تھوڑا سا شائبہ تھا ہمیں کہ وہ کسی حد تک دنیا اس کی بات سننے لگ گئی ہے. وہ بالکل اس جنگ میں وہ منظر عام پہ آیا ہے, وہ فرنٹ لائن پہ آیا ہے اور ہر موقع پہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ہاں, اس کو اور بہتر طریقے سے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اور اصرار کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے, یہ بات درست ہے. صحیح, بہت شکریہ قمر زمان قائرہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.